अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि रात गए उमर सरफराज चीमा, गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा साहब को डी नोटिफाई कर दिया गया। और ये वो पाकिस्तान की तारीख के वो वाहिद गवर्नर बन चुके हैं जिन्होंने एक जलालत कमाने का जो आलमी रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। वो इस बुनियाद के ऊपर कि इनको बड़े अच्छे, बड़े मोदबाना, बड़े शाइस्ता अंदाज में ये बात की गई थी कि आप गवर्नर पंजाब के ओहदे से रिज़ाइन कर दें, मुस्ताफ़ी हो जाएं, इज़्ज़त के तरीके से, इज़्ज़त के रास्ते से वापस लौट जाएं। लेकिन उन्होंने इज़्ज़त को तरजीह नहीं दी। उन्होंने एक ऐसे मौके के ऊपर जब एक नई गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आई तो उस गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने कहा कि जी मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मुल्क में गवर्नर के ओहदे पर तैनात होने वाले उमर सरफराज चीमा साहब, गवर्नर पंजाब के ओहदे पर तैनात होने वाले उमर सरफराज चीमा साहब और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब, इन दो शख्सियात का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। इन्होंने अदालती फैसले को मानने की बजाय इमरान खान साहब की नौकरी करने को तरजीह दी। इन्होंने अदालती फैसले को इम्प्लीमेंट करने की बजाय इमरान खान साहब की नौकरी करने को तरजीह दी। इन्होंने पाकिस्तान में दस्तूर को बहाल करने की बजाय इमरान खान साहब की नौकरी करने को तरजीह दी। मतलब वो माइंडसेट, जिस माइंडसेट के मुताबिक ये चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर दांगा फसाद हो, पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी की कैफियत आए, पाकिस्तान के अंदर जो है वो खून खराबा हो, खून रेजी हो, और वो इमरान खान साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक काम करें। और जो नई गवर्नमेंट आई है उसके अंदर चिमटे रहें, ओहदों के ऊपर बराजमान रहें। और फिर दूसरी बात कि जिस हकूमत को इमरान खान साहब इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का ताना देते हैं, उस हुकूमत में कैसी मज़का खेज़ बात है कि उस हुकूमत में इमरान खान साहब की जमात का गवर्नर और सदर मुमलिकत आज भी अपने ओहदों पर फायज हैं। ये एक सवालिया निशान है कि क्या रियासत के नुमाइंदों को, उन नुमाइंदों को जिनको ये इख्तियार हासिल है कि वो आज़ादाना फ़ैसले करें, वो खुद मुख्तार होकर फ़ैसले करें, अगर वो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हों, तो क्या उन रियासत के नुमाइंदों को अपने ओहदे पर बराजमान रहने का कोई हक़ हासिल है? ये बात इनका इस बात का इनको जवाब देना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन आज भी इसी हुकूमत के अंदर इन्हीं ओहदों के ऊपर तैनात हैं और इसी हुकूमत के अंदर गवर्नर और सदर के ओहदों पर बैठकर इंजॉयमेंट कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, हालात को जो है वो बड़ा मजाक के तौर पर ले रहे हैं, अदालतों के फैसलों की धज्जियाँ उड़ाती हैं, दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाती हैं, और फिर कहते हैं कि जी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। फिर तो कहते हैं कि जी अदालत तो ये फैसला जारी कर ही नहीं सकती। इनके ऊपर तो मैं बाद में आता हूँ। ये मुसलसल दस्तूर की धज्जियाँ उड़ाते रहे। इमरान खान साहब की नौकरी अभी भी कर रहे हैं। उनको ना पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान के अदालती निज़ाम की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान के दस्तूर की कोई फ़िक्र है, ना पाकिस्तान के कोई पार्लिमानी निज़ाम की फ़िक्र है, ना पाकिस्तान में कोई आइन और कानून की फ़िक्र है। उनको फ़िक्र है तो सिर्फ इमरान खान साहब की नौकरी की फ़िक्र है। और मैं आपको फिर बताता जाऊँ कि डी नोटिफाई होने का मतलब ये है कि जो इज़्ज़त, जो वक़ार, जो शोहरत उमर सरफराज चीमा साहब को मिली, उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। फिर इस तरह तो होता है, इस तरह के कामों में डी नोटिफाई तो होना था एक ना एक दिन। और मैं कहता रहा, शुरू दिन से मैं ये बात करता रहा कि उमर सरफराज चीमा साहब जो अपनी डटाई पर, जो अपनी ज़िद पर, अपनी अना पर अड़े हैं, ये ज़िद, डटाई और अना इनके गोटों में बैठ जाएगी और इनको ले डूबेगी, इनके इक़्तिदार को ले डूबेगी, इनकी शख्सियत को ले डूबेगी, इनकी शोहरत को ले डूबेगी। और वही हुआ जिसका डर था। और फिर मैं कहूँगा कि इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दूसरी ये बात कि उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने की समरी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने जा रहा हूँ कि उमर सरफराज चीमा साहब को हटाने की समरी वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेजी। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने सदर मुमलिकत को वो समरी भेजी, वो उनको मौसूल हुई और उसके ऊपर उन्होंने अमल दरामद करने की बजाय ये कहकर इस बात को रिजेक्ट कर दिया कि जी मैं गवर्नर को नहीं हटा सकता, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर क्योंकि वो इमरान खान का टाइगर है, उसको नहीं मैं हटा सकता, क्योंकि मैंने खुद भी नहीं हटना तो मैं उसको भी नहीं हटा सकता। हम दोनों तो जी बैठ के याशी करेंगे, मैं ऐवान सदर में बैठूंगा और ये गवर्नर हाउस में बैठेगा। हम तो इसी गवर्नमेंट में इक़्तिदार पर चिमटे रहेंगे, अपने ओहदों पर चिमटे रहेंगे, हम तो नहीं उठने वाले, हम तो बहुत ढीठ हैं। खैर, फिर वो दोबारा से समरी भेजी गई, दूसरी बार भेजी गई, फिर गवर्नर पंजाब को हटाने की समरी वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत को भेजी, मौसूल हुई, फिर रिजेक्ट कर दिया। अब तीसरी बार
کیونکہ پاکستان کا دستور کہتا ہے کہ صدر مملکت اگر 2 بار وزیر اعظم کے فیصلے کو ریجیکٹ کرتا ہے، اس کو رد کرتا ہے، اس کو مسترد کرتا ہے، تو تیسری بار آٹومیٹیکلی اس کو صدر مملکت کو وزیر اعظم کا فیصلہ ماننا ہوتا ہے اور وہ وزیر اعظم کا فیصلہ ماننے کا پابند ہوتا ہے۔ اب وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ جی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب ڈی نوٹیفائی ہو گئے ہیں، لہٰذا نیا گورنر آئے، اور نیا گورنر آ کر چارج سنبھالے، اور انہوں نے نیا گورنر جو ہے وہ نامزد کر دیا ہے انجینئر میاں بلیغ الرحمان صاحب کو، جو مسلم لیگ نون کے متعدد بار رکن قومی اسمبلی بھی رہے بہاولپور سے، اور بڑے کریڈیبل آدمی ہیں، بہت نفیس، بہت باکردار، بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، بہت متقی اور بہت پرہیزگار انسان ہیں۔ تو میاں نواز شریف کے اور مسلم لیگ نون کے بڑے کلوز کنسیڈر کیے جاتے ہیں، ان کو جی نیا گورنر پنجاب نامزد کر دیا گیا۔ لیکن عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ اس حد تک بری ہوئی کہ ان کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ان سے جو سیکیورٹی دی گئی تھی، ان کو اضافی سیکیورٹی، یہ ساری سیکیورٹی وہ واپس لے لی گئی، ان کا گورنر ہاؤس میں داخلہ بند کر دیا گیا، اور وہ عزت، شہرت، وہ وقار جو کبھی میسر ہوتا تھا وہ بھی واپس، وہ سارا کچھ اب ایک عام شہری کی طرح وہ بائک پہ بیٹھیں گے، گاڑی پہ بیٹھیں گے اور پھریں گے۔ اب وہ گورنر والا پروٹوکول، وہ گورنر والا ٹور، وہ ٹیگا، وہ سارا کچھ تو نہیں مل سکتا، وہ تو میسر نہیں ہوگا، کیونکہ نیا گورنر آئے گا، وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے گا، وہ اپنی آئینی ذمہ داریاں سر انجام دے گا، وہ اپنے عہدے پر بیٹھ کر پاکستان کے دستور کے مطابق فیصلہ کرے گا، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو امپلیمنٹ کرے گا، پاکستان کی عدالتوں کے فیصلوں کو ماننے کا پابند ہوگا۔ اب وہ نیا گورنر آئے گا، وہ کرے گا، اور انجینئر بلیغ الرحمان صاحب جو ہیں وہ ڈیفینیٹلی نیو گورنر ہوں گے۔ لیکن جو بڑی بری ہوئی، رات کے کیبنٹ ڈویژن نے ہٹانے کی سمری منظور کی اور آرڈر جاری کر دیا۔ مطلب رات گئے گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو، بلکہ میں عزت کے ساتھ اگر نام لوں تو وہ زیادہ بہتر ہے، ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب کو رات گئے ڈی نوٹیفائی کیا گیا، ان کو ہٹانے کی سمری منظور کی گئی اور آرڈر جاری کر دیا گیا۔ اب صدر مملکت جو بار بار پاکستان کے دستور کی دھجیاں اڑانے میں ملوث رہے، اب تو پتہ چل گیا نا ہر کسی کو، جس ملک میں صدر مملکت، جس ملک میں گورنر پنجاب، جس ملک میں ڈپٹی اسپیکر پاکستان کے آئین کو سر آنکھوں پر بٹھانے کی بجائے اس کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں، اس ملک میں صدر مملکت، ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور گورنر پنجاب کے عہدے کس حد تک مشکوک ہو سکتے ہیں، ان کے کردار کس حد تک مشکوک ہو سکتے ہیں، اس بات کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ وہ عدالتوں کے فیصلوں کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی عدالتیں کون سی عدالتیں، ہم تو کسی عدالت کو نہیں مانتے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب کا فیصلہ تھا نا کہ حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری، وزیر اعلیٰ پنجاب میاں حمزہ شہباز صاحب کی تقریب حلف برداری سے متعلق احکامات جاری کیے گئے کہ جی گورنر پنجاب حلف لے نہیں لیا، صدر مملکت کو لکھا کہ صدر مملکت کو نمائندہ مقرر کریں، نہیں کیا۔ اس کے بعد آئے جی صدر مملکت گورنر پنجاب کو یہ بات واضح طور پر کر چکے کہ جی تو نہیں جانا، نہ تو جانا ہے نہ میں کوئی فیصلہ مننا عدالت دا، اسی تے بہ کے آرام نال سکون کرانگے، موجاں کرانگے، اسی تے مانتے ہی نہیں عدالتاں نوں، ساڈے واسطے عدالتاں کچھ نہیں ہگیاں، ساڈے واسطے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھ دیاں۔ تو پھر عدالت کو، لاہور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ صدر مملکت اور گورنر پنجاب اگر عدالتی فیصلہ نہیں مانتے تو پھر اس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز صاحب سے حلف لیں، ان کی تقریب حلف برداری میں جائیں اور بطور وزیر اعلیٰ ان سے حلف لیا جائے۔ انہوں نے حلف لیا، اب اس کے اوپر تو میں بعد میں آؤں گا، لیکن دستور جو ہے وہ بہت واضح ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ حکومت کا فیصلہ جو ہے وہ دستور کے مطابق امپلیمنٹ ہوتا ہے۔ حکومت کے فیصلے آئین کے مطابق امپلیمنٹ ہوتے ہیں، حکومت کے فیصلے گورنر اور صدر کی رضامندی سے، ان کی مرضی، ان کی منشا سے نہیں ہوتے۔ جس ملک میں صدر مملکت، جس ملک میں ڈپٹی اسپیکر، جس ملک میں گورنر آئین کو سر آنکھوں پر نہ بٹھائے اور پھر اس کی وائلیشن کرے، کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کرے، کانسٹیٹیوشن کو اپنے پاؤں کے نیچے روندے، بار بار اس کی توہین کرے، بار بار اس کی دھجیاں اڑائے، تو اس ملک میں آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس ملک میں جمہوریت کیسے سروائیو کر سکتی ہے، پارلیمانی نظام حکومت کیسے سروائیو کر سکتا ہے، عدالتی نظام کیسے چل سکتا ہے، عدالت کی جو کارروائی ہے وہ آگے کیسے بڑھ سکتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ تو سراسر آرٹیکل 6 ہے
کہ آپ نہ تو عدالتوں کو مانتے ہیں، نہ آپ پارلیمانی نظام میں حکومت کو مانتے ہیں، نہ آپ جمہوری جو ہے وہ ڈیموکریٹک ہمارا جو سسٹم ہے، جو ہمارا دستوری نظام ہے، جو ہمارا پارلیمانی نظام ہے، نہ آپ اس کو مانتے ہیں، تو پھر آپ مانتے کس چیز کو ہیں؟ صرف عمران خان صاحب کی نوکری کرنی ہے، عمران خان صاحب کی چاپلوسی کرنی ہے، اور اس حد تک کرنی ہے، اس حد تک کرنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کمٹمنٹ لائلٹی ہونی چاہیے، جو ہے صدر مملکت عارف الوی صاحب میں، عمر سرفراز چیمہ صاحب میں، دونوں نے عمران خان صاحب کی نوکری کی نا۔ عدالتی فیصلہ تو بھاڑ میں گیا جی ان کی نظر میں، دونوں نے عمران خان صاحب کی نوکری کی، عدالتی فیصلے کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ان کی نظر میں۔ اور پھر جو بغض اور حسد اس حد تک مبتلا ہے ان لوگوں میں کہ جی شخصیت وہ جی حمزہ شہباز، اور نہیں جی وہ تو ہمارا دشمن ہے، اس سے تو ہم نے حلف ہی نہیں لینا۔ ہم نے تو اس حد تک گرے یہ لوگ کہ انہوں نے عدالت کا فیصلہ ہی نہیں مانا۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں وہ جی آج ایک بڑی امپورٹنٹ بات جو مجھے پتہ لگی، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر مجھے جو ہٹایا گیا، پہلی بات وہ تو غیر آئینی ہے، اور میں اپنی جماعت کو احتجاج کی کال دوں گا، اور وہ جو احتجاج ہے وہ خانہ جنگی ہوگی۔ مطلب یہ اس قسم کی تڑیاں لگانا اور اس قسم کا تھریٹ کرنا کہ جی میں تو ڈی نوٹیفائی ہو گیا، یہ تو غیر آئینی فیصلہ ہے، مجھے تو جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا یہ بالکل غیر آئینی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جو ڈی نوٹیفائی کیا گیا اس پر میں اپنی جماعت کو احتجاج کی کال دوں گا، اور احتجاج کی کال خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے۔ مطلب عمران خان صاحب کی طرح جس طرح وہ جلسوں میں کھڑے ہو کے ابھی تک پاکستان کی پارلیمنٹ کو، پاکستان کی جوڈیشری کو، پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی رجیم ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی سازش کے تحت نکالا گیا، اپوزیشن کے لوگ جا کر امریکہ کے سفیروں سے، ان کے نمائندوں سے ملے، اور یہ پلاننگ تھی، مجھے پچھلے سال علم ہو گیا تھا کہ مجھے اقتدار سے نکالنا ہے، میر جعفر اور میر صادق جو ہے وہ، میر جعفر جو ہے وہ سپہ سالار نہیں ہو سکتا، میر جعفر جو ہے اس ملک کا نمائندہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب جس قسم کی ایبیوسو لینگویج عمران خان صاحب نے استعمال کی، اس قسم کی لینگویج تو گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب بھی استعمال کر رہے ہیں۔ اور بہت بہت بڑی بات ہے کہ فرسٹ رمضان کو، پہلی رمضان المبارک کو یہ گورنر پنجاب کے عہدے پر تعینات ہوئے، چودھری محمد سرور صاحب کی چھٹی کروائی گئی بقول پرویز لائی کے، جو وہ انٹرویو میں بات کرتے ہیں کہ جی وہ جو تھے چودھری سرور صاحب جی وہ مان نہیں رہے تھے، احکامات نہیں مانتے تھے حکومت کے، جو سابقہ حکومت تھی تحریک انصاف کی، انہوں نے حکم نہیں مانا، تو ان کو جو ہے وہ ان کے عہدے سے اتار دیا گیا، اور اس کے بعد عمر سرفراز چیمہ صاحب نے بطور گورنر اپنی ذمہ داریاں نبھائیں۔ تو یہ جو گورنر تھے کیا یہ آئین کو مانتے ہیں؟ کیا یہ دستور کو مانتے رہے؟ کیا انہوں نے پاکستان کے پارلیمانی نظام کو تسلیم کیا؟ کیا انہوں نے پاکستان کی عدالتی نظام کو تسلیم کیا؟ کیا انہوں نے پاکستان کے دستور کو تسلیم کیا؟ یہ باتیں ہیں کرنے والی جو آج میں کر رہا ہوں۔ کیا انہوں نے پاکستان میں کسی بھی چیز کو تسلیم کیا دل سے؟ یہ باتیں، اس کا جواب انہوں نے دینا ہے، گورنر پنجاب، سابقہ گورنر پنجاب، ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب نے۔ لیکن عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں ان کی تو عزت بھی گئی، شہرت بھی گئی، وقار بھی گیا، اس کے بعد وہ جو ایک ٹیگا تھا، ایک ٹور تھا، وہ بھی گیا، سارا کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ لیکن اب جو عزت ہے رہی صحیح، وہ تو خیر ختم ہو گئی ہے، اور عدالتی فیصلے کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ اب میں اب آ رہا ہوں ایک جی بڑے امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر۔ دھمکی تو انہوں نے لگا دی، جس قسم کی انہوں نے دھمکیاں لگائیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ تھا جو بھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے اس کا ذکر کیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا ہی فیصلہ تھا کہ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب حمزہ شہباز شریف سے بطور وزیر اعلیٰ پنجاب حلف لیں، انہوں نے نہیں لیا۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جی صدر مملکت کوئی نمائندہ مقرر کر دیں جو حمزہ شہباز صاحب سے حلف لے، انہوں نے بھی نہیں کیا۔ دونوں نے عدالتی فیصلے کا مذاق اڑایا، اس کی توہین کی۔ پھر لاہور ہائی کورٹ نے ہی یہ آرڈر جاری کیا کہ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب جو ہیں وہ حلف لیں جا کر حمزہ شہباز صاحب سے پنجاب میں۔ وہ آئے، انہوں نے آ کر حلف لیا۔ اب یہاں پر ایک بڑا بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ جو لاہور ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا تھا جسٹس جواد الحسن کا، عدالت عالیہ لاہور ہائی کورٹ کا، اس ڈیسیژن میں تو یہ بھی لکھا گیا تھا کہ صدر مملکت اور گورنر پنجاب اپنی آئینی ذمہ داریاں نبھانے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیے۔ انہوں نے عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنے کی بجائے انہوں نے عدالتی فیصلے کا مذاق اڑایا۔ جب یہ بات عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ دی تو یہ بڑی شرمناک بات ہوتی ہے کسی ملک کے گورنر اور صدر کے لیے کہ اس کے بارے میں عدالت نے 9 صفحات پر مشتمل جو تفصیلی فیصلہ دیا ہے جسٹس جواد الحسن صاحب نے،
اس 9 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں ان کی تاریخی بے عزتی ہوئی۔ اس ڈسیزن کے اندر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ جی عدالتی فیصلے کو نہیں مانتے، تو یہ جو ہیں انہوں نے عدالتی فیصلے کی توہین کی۔ جب یہ بات لکھ دی گئی تو جی گورنر صاحب نے کہا کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے جو ایک جج تھے نا، عمر سرفراز چیمہ، ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب نے کہا کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج تھے ان کو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ جاری کرتے۔ انہوں نے یہ جو فیصلہ دیا ان کو تو یہ اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ یہ فیصلہ جاری کرتے، اور انہوں نے جو فیصلہ دیا یہ خلاف آئین ہے، ہم ان کے خلاف، انہوں نے کہا کہ جی میں ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج رہا ہوں بطور گورنر کے، اپنے آپ کو گواہ بنا کر یہ بات کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے حلف سے غداری کی اور انہوں نے آئین سے ماورا فیصلہ دیا، انہوں نے خلاف آئین فیصلہ دیا جو کہ ان کا رائٹ نہیں تھا، جو کہ عدالت کا رائٹ نہیں تھا۔ وہ بات جب انہوں نے کہی تو انہوں نے کہا کہ جی میں بطور گورنر پنجاب کے جسٹس جواد الحسن لاہور ہائی کورٹ عدالت عالیہ کے جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج۔ جب یہ بات انہوں نے کر دی تو انہوں نے، اب یہ بات ظاہر سی بات عدالت میں پھر کھلے گی، ایک نیا کٹا کھلے گا، اور اب تو بہت مزہ آئے گا کیونکہ یہ ڈی نوٹیفائی بھی ہو گئے ہیں اور عدالت میں یہ پیشیاں بھی بھگتا کریں گے، کیونکہ یہ جو انہوں نے ریفرنس دائر کیا اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے نا۔ لاہور ہائی کورٹ نے تو بہت اچھا فیصلہ دیا کہ بھائی اگر آپ نے حلف نہیں لینا، گورنر پنجاب صاحب آپ نے حلف نہیں لینا، صدر مملکت عارف علوی نے نہیں لینا، تو پھر ہم اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف صاحب کے ذمہ یہ ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ وہ جائیں، جا کر حلف لے لیں، بات ختم ہو گئی۔ اور آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خلاف آئین فیصلہ ہے؟ کیا آپ عدالت کو ڈکٹیٹ کریں گے؟ آپ عدالت کو بتائیں گے کہ کیا فیصلہ دینا چاہیے؟ کیا آپ عدالت کو یہ بات گائیڈ کریں گے کہ عدالت کس سینس میں آ کر آپ سے بات کرے اور آپ کے مطابق فیصلہ جاری کرے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے گی، آپ کی عقل ٹکانے لگا دے گی عدالت۔ کیوں آپ عدالت کو یہ ڈائریکشنز دینا چاہ رہے ہیں کہ جی عدالت آپ کے مطابق فیصلہ دے؟ اگر آپ عدالتوں کو نہیں مانتے، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانتے، پاکستان کے پارلیمانی نظام کو نہیں مانتے، ڈیموکریسی کو نہیں مانتے، تو پھر آپ کا ٹھکانہ جیل ہے، پھر آپ پر آرٹیکل 6 لگے گا، اور آرٹیکل 6 سنگین غداری کا مقدمہ ہے۔ آپ غداری کرتے رہے نا، آپ نے تو کسی چیز کو نہیں مانا، آپ نے تو عدالتی فیصلے تک کا مذاق اڑایا، جو آپ نے حرکتیں کی آپ نے تو عدالتی فیصلے تک کا مذاق اڑایا۔ پھر ایک اور بات کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب جو ہیں، اب جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کی باتوں کے اوپر تو میں زیادہ رسپونڈ نہیں کروں گا، لیکن ایک تاثر یہ ہے کہ جی سیاستدان جو ہے نا وہ اقتدار اور کرسی کے بہت بھوکے ہوتے ہیں، اور یہ تاثر جو ہے یہ میں نے کچھ دن پہلے سنا اور بڑے سینئر لوگوں سے سنا، صحافت کے جو بڑے سینئر قسم کے لوگ ہیں، جو صحافت کے بڑے عظیم سپوت ہیں، ان کے منہ سے سنا۔ اور ایک شخصیت جو ہیں وہ جو بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے یہ بات کی کہ سیاستدان اقتدار کی ہوس کے بھوکے ہوتے ہیں، اور وہ جو مثال انہوں نے دی تھی وہ عارف علوی صاحب سے متعلق اور گورنر پنجاب، ڈی نوٹیفائی گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ صاحب سے متعلق دی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ چمٹے رہنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ اور آپ نے دیکھا جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چاہوں تو احتجاج کی کال دوں، اور احتجاج کی کال کے بعد میری جماعت باہر نکلے اور اس کے بعد خون خرابہ ڈانگا فساد شروع ہو جائے، اس ملک میں جو ہے وہ افراتفری کی صورتحال ہو جائے، اس ملک میں خون خرابہ ہو، اس ملک میں جلاؤ گرا ہو، مطلب آپ جیسے لوگوں کو گورنر پنجاب کے عہدے سے ڈی نوٹیفائی کیا جائے اور آپ آ کر پاکستان کے عدالتی نظام کو تڑیاں لگائیں۔ اور عمران خان صاحب ابھی تک یہی کہہ رہے ہیں نا جلسوں میں کھڑے ہو کے، کبھی وہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ جوڈیشری کو گالیاں دیتے ہیں، کبھی وہ پاکستان کی جو ہے وہ پارلیمانی نظام حکومت کو گالیاں دیتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کی سازش تھی، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے ایک رجیم کے تحت اپوزیشن کو ملایا، ان کے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں وہ امریکہ میں جا کر ان کے نمائندوں سے، اس کے سفیر سے ملے، اور یہ پلاننگ تھی، مجھے پچھلے سال ہی پتہ چل گیا تھا، مجھے تو اقتدار سے نکالا جائے گا، میر جعفر جو ہے وہ سپہ سالار نہیں ہو سکتا، جانور نیوٹرل نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ جس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جس قسم کا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، میں تو حیران ہوں وہ کیا شاید دماغی طور پر ڈپریس ہو چکی ہیں، یا ان کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا ہے۔ اور ان سب حالات کی ذمہ داری جو ہے، لاسٹ پر بات کرنے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ بات، ان سب حالات کی ذمہ داری عمران خان صاحب پر اور ان کے چہیتوں پر براہ راست عائد ہوتی ہے۔ اب براہ راست عائد ہو رہی ہے، اور وزیر اعظم کا فیصلہ نہ ماننا، اور پھر صدر مملکت کا کہنا کہ جی میں وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں مانوں گا، نہیں تسلیم کروں گا، جو پھٹنا جے میرا پھٹ لو۔
وہ کہتے ہیں نا وہ جگت ہے پنجابی کی، میرا جو پٹنا جو پٹ لو، میں نہیں مانتا تھوڑا فیصلہ. تو سر اب انتظار فرمائیں. لاہور ہائی کورٹ کے جو جج کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا، اور وہ بڑا کریڈیبل، بڑا آنیسٹ، بڑا ایماندار جج، بہت اچھے انسان، جسٹس جواد الحسن، جن کے فیصلے بولتے ہیں، جن کا قلم بولتا ہے، ان کے خلاف ریفرنس بھیجنا ایک حماقت ہے، جاہلانہ حرکت ہے، طوفان بدتمیزی ہے. اور جس قسم کی حرکت یہ کی گئی ہے عمر سرفراز چیمہ صاحب کے حوالے سے، جو انہوں نے یہ حرکت کی ہے، اس کے بڑے جو ہے نا وہ بڑے خوفناک نتائج ہوں گے. اور آپ دیکھیں گے صدر مملکت جو ابھی تک خود یہ بات کر رہے ہیں کہ جی میں تو آئین کو نہیں مانتا، جس طرح گورنر پنجاب ڈی نوٹیفائی ہوئے ہیں، اسی طرح ان کے خلاف کسی دن مواخذے کی تحریک آئے گی اور وہ بھی فارغ ہو جائیں گے. انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.